अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पिन पॉइंट में भलीकार मां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, अॼु प्रोग्राम में पाण पाकिस्तान जी मुआशी सूरत हाल जो ज़िक्र कंदासीं। पाकिस्तान या IMF विच में मुआहिदो जेको आहे उहो थी वियो आहे, जंहिंसां IMF पारां 3 अरब डॉलर जेको आहे पाकिस्तान खे कर्ज़ ॾिनो वेंदो। 9 महीननि जे लाइ स्टैंड बाय मुआहिदो कयो वियो आहे, जंहिंजी मंज़ूरी पिणु ॾिनी वई आहे। 1.2 अरब डॉलर जेको आहे उहो पाकिस्तान खे मिली चुका आहिनि, जॾहिं त 1.8 अरब डॉलर ॿिनि क़िस्तनि में पाकिस्तान खे ॾिना वेंदा, जंहिंखां पोइ पाकिस्तान मुआशी तौर ते कुझु बहितरी तरफ़ वञे पियो। डॉलर जा जेके रेट आहिनि, डॉलर ऐं रुपए जी जेका या जंग आहे, उन में रुपयो थोरो मुस्तहकम जेको थिए पियो, मज़बूत पियो थिए। स्टॉक एक्सचेंज जी सूरत हाल बि बहितर थींदे नज़र पई अचे। पर छा पाकिस्तान जी मईशत जो इहो ई हल आहे त पाकिस्तान जॾहिं बि IMF वटि वेंदो त कुझु उनजो थींदो, न त पाकिस्तान जी मईशत हमेशह जीअं ख़राब ई रहंदी? पाण इन सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। मुआशी माहिर जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब मूंसां गॾु मौजूद आहिनि। शाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि क्या हम हमेशा की तरह इसी तरह IMF की तरफ से मिलने वाला ये जो वेंटिलेटर है, हमारी मईशत इसी पर चलेगी? बदकिस्मती से जो आपने बात कही है वो सही है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हमारा भी हुआ है उसी के साथ तकरीबन ये तय हो गया है कि अगली हुकूमत इंतखाबात के बाद जो आएगी वो दोबारा IMF के पास जाएगी और उनसे ये कहेगी कि जी बड़ी रकम का एक हमें और कर्जा दे दें, जो कि 3 बरस या उससे ज्यादा का हो सकता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, ये 9 महीने का क्यों रखा गया कि 9 महीने का मुआहिदा है? वो इसलिए रखा गया है कि 9 महीने पूरे होते हैं अप्रैल 2024 में। तो कोशिश ये है कि दिसंबर में नई हुकूमत आ चुकी होगी, वो IMF के पास जाके नई कर्जे की दरखास्त डाले। उनको 3-4 महीने का टाइम दिया, यानी हमारे डिफॉल्ट को डेफर कराया गया उस वक्त तक जब तक कि जो है हम नए कर्जे के लिए अप्लाई करें। और यही कोशिश है कि नए कर्जे की इतनी सख्त शराइत हों कि उसके बाद एक और बहरान पैदा हो जाए अवाम और कौम के दरमियान और सूबों और वफाक के दरमियान, और मईशत को मजीद तबाह कर दिया जाए, ताकि आगे चलकर जो अमेरिका की सियासी शराइत हैं और जो IMF की सख्त शराइत होंगी उसमें पाकिस्तान को जकड़ा जा सके। तो ये जो कुछ हुआ है ये एक आर्जी बेहतरी है, मगर इसमें आगे चल के जो है वो पाकिस्तान के लिए खतरा ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी रुपए की कदर में जो बेहतरी है ये बहरहाल आर्जी होगी, स्टॉक एक्सचेंज में जो बेहतरी है ये भी आर्जी होगी, बुरान की कैफियत जो खत्म हुई है ये भी फिलहाल खत्म हुई है, आगे खतरात बरकरार रहेंगे। उसकी वजह एक ही है, हमने जो कुछ हासिल किया है वो कर्जे लेकर हासिल किया है, IMF से, दोस्तों से। कहीं कोई इसलाह की बात नहीं हो रही, कहीं ये नहीं हो रहा है कि हम आपको रिलीफ दिया जाएगा, कहीं ये नहीं हो रहा कि ताकतवर तबकों को जो मराहत गैर जरूरी दी गई हैं वो वापस दी जाएंगी। इसलिए खतरात टले हैं मगर आगे चलकर बढ़ेंगे। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जो जिक्र किया है कि रुपए की कदर में बेहतरी, स्टॉक एक्सचेंज में हमें जो बेहतरी नज़र आई और पाकिस्तान में मुआशी जो थोड़ा सा इस्तेहकाम जो पैदा हुआ है, ये तमाम आर्जी हैं। इनको मुस्तकिल कैसे करेंगे हम? IMF के अलावा ऑप्शन क्या है हमारे पास, और हम एज ए नेशन ऐसे क्या इकदामात लें कि हम IMF से भी जो है वो हमारी जान छूटे और हमारी मईशत भी बेहतर नजर आए? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी मौजूदा हुकूमत हो, माजी की हुकूमतें हों, सब ये चाहती हैं कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहे। कोई बाहर आना नहीं चाहता। 1993 से अब तक आप देखें तो केयर टेकर्स के अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 12वें वजीर आजम हैं, और 12वां कर्जा भी उन्होंने लिया IMF से 1993 के बाद, और 13वां भी लिया, और अगली हुकूमत के लिए 14वां कर्जा लेने के भी कर दिया। अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान IMF के चुंगल में रहे, IMF भी चाहता है कि पाकिस्तान से बच के ना निकले, हमारी हुकूमतें भी चाहती हैं। क्यों? क्योंकि IMF की शराइत की आड़ में जो कुछ ताकतवर तबकों को मराद देकर अवाम को कुचलना होता है, वो देने के बाद कहते हैं जनाब ये तो IMF का प्रोग्राम है। तो भारत की मिसाल में दूं कि 1994 के बाद से वो कभी IMF के पास नहीं गया, और मैंने जैसे आपसे कहा कि हम 93 के बाद से अब तक जो है वो 13 मरतबा जा चुके हैं। यही फर्क है। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह बात की, आपने भी बात की कि सब तमाम हुक्मरान और जो इंटरनेशनली जो पावर पॉलिटिक्स के अहम प्लेयर्स हैं वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान IMF में रहे, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले IMF की तरफ से एक बयान आया था कि हम चाहते हैं कि IMF के इस प्रोग्राम से गरीब आवाम को फायदा हो।
تو اس پروگرام سے کبھی آج تک جو 13 بار ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، کبھی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عوام اور غریب عوام کو اس پروگرام سے فائدہ ہوا ہو؟ دیکھیے، آپ نے پہلے میں بتاؤں کہ یہ 1958 میں ایوب خان نے پاکستان کو پھنسایا تھا، جو ملٹری ڈکٹیٹر تھا. اس وقت سے اب تک ہم 24 مرتبہ کہا ہے، یہ 1993 سے آخری اگر کوئی کوشش کسی نے کی تھی تو وہ بے نظیر شہید نے کی تھی. اس کے بعد کسی نے نہیں کی. زرداری صاحب نے نہیں کی، عمران خان نے نہیں کی، اس کا نواز شریف، شہباز شریف نے نہیں کی. بے نظیر شہید نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ہر آدمی سے ٹیکس لینا ہوگا. مطلب یہ تھا کہ آپ لوگوں سے ٹیکس لیں گے ایمانداری سے، اپنے حالات ٹھیک کریں گے. اور اسی زمانے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا ٹیکس جی ڈی پی جو تھا، یہ میں آفیشیل آپ کو فیگر دے رہا ہوں، 95-96 تھا %. ابھی تو یہ 10 سے نیچے آ گیا. تو ایک کوشش ہوئی تھی، اسی لیے ان کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد کسی نے کوئی کوشش نہیں کی، اور یہ پاکستان کے لیے تباہی کا نسخہ ہے. یہ چاہتے ہیں پاکستان کی معیشت کو تباہ کریں. نام لیا جاتا ہے، جیسے پاکستان میں کہتے ہیں کہ جناب ہم کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، عوام کو ریلیف دیں گے. یہ کہنے کی باتیں ہیں. آئی ایم ایف کی مرکزی ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مالدار لوگوں سے ٹیکس لیں، غریبوں کو مراد دیں. مگر فیصلہ کیا ہوا کہ جی ایس ٹی کو 17% سے 18% کر دیں، پیٹرولیم لیوی بڑھا دیں. تو وہ سیاسی باتیں آپ چھوڑیں. یہ ایک ملی بھگت ہے بیرونی اشرافیہ کی اور پاکستان کی ملکی اشرافیہ کی. عوام کو کچل کر حکومت کو فائدہ پہنچائیں اور طاقتور طبقوں کو پہنچائیں اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کریں. اور بدقسمتی سے ہمارا جو میڈیا ہے، آپ دیکھیں وہ سیاست دانوں کی تقریریں، کورٹ کیسز، اس میں 90% ٹائم دیتا ہے. اصل بات جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے ٹیکس کی بات کی کہ ٹیکس سب کو دینا ہوگا، جس طرح آپ نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے ایک بیان کا بھی حوالہ دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس جو اپلائی ہو وہ ایکولی ہونا چاہیے یا ان ایکول ہونا چاہیے، کہ جو ہمارے ہاں جو امیر طبقہ ہے وہ بھی وہی ٹیکس دے رہا ہے جو ایک غریب ٹیکس دے رہا ہے؟ تو اس میں ڈیفرنشیٹ کس طرح کریں گے ہم؟ امیر چوری کر رہا ہے، عوام کے اوپر اتنا ٹیکس لگایا گیا جو ان کو نہیں دینا چاہیے. دیکھیے، جب ایک آدمی فٹ پاتھ پہ بیچارہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، وہ جب کوئی چیز خیرات کے پیسے سے خریدتا ہے تو وہ بھی 18% جی ایس ٹی دیتا ہے. اور مالدار لوگ جو ہیں وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں. حکومت نے کہا تھا کہ اسی حکومت نے کہ 3000 ارب روپیہ سالانہ ٹیکسوں کی چوری ہو رہی ہے. میرے حساب سے یہ 4000 ارب سے زیادہ ہے اور کئی ہزار ارب روپے مراد بھی ہیں. تو یہ جو 7000 ارب کا نقصان ہے، یا تو یہ عوام پہ ڈالا جاتا ہے، یہ بجلی کے نرخوں پہ ڈالا جاتا ہے، یہ گیس کے نرخوں پہ ڈالا جاتا ہے، یا قرضے لیے جاتے ہیں، یا اثاثے بیچے جاتے ہیں پرائیویٹائزیشن کے نام پر. اس سے اب جو خطرہ ابھی تک ہو رہا تھا وہ تو یہ تھا کہ عوام کچلے جا رہے ہیں اور بیرونی قرضوں میں ڈیفالٹ کی بات ہو رہی تھی. اب ایک نئی چیز خطرہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. وہ یہ کر رہا ہے کہ جو ملکی قرضے ہیں، لوگوں کے ڈپوزٹس ہیں، قومی بچتیں ہیں، اس میں جو ہے نا حکومت کوئی نہ کوئی ری اسٹرکچرنگ کر سکتی ہے. اور دنیا نے، میں اکیلا آدمی ہوں جو 12 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، لیکن آپ قوم کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ پچھلے چند برسوں میں آپ نے دیکھا کہ جو فورن بینکس تھی وہ پاکستان سے چلی گئی باہر. بینک آف امریکہ چلا گیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انڈوسویس چلا گیا، بارکلیز بینک چلا گیا، چیز مینہٹن بینک چلا گیا. کون بینک رہ گئی؟ آپ کو پتا ہے پاکستان میں فورن بینک صرف 2 چائنیز بینک ہے چھوٹی چھوٹی، ایک ڈویشے بینک ہے جرمنی کی، اور ایک سٹی بینک ہے جس نے 80-90% اپنی وہ کم کر دی. وہی کہتے ہیں یہ تو کنٹری رسک ہے. جو پاکستان میں بیرونی بینکیں تھیں وہ تو سب بند کر کے چلی گئی کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں کہ حکومت کو قرضے دے رہے ہیں. تو جب آپ حکومت کو قرضے بینک دیں گے، تجارتی بینک، تو یہ تو پاکستان کے لیے اس سے زیادہ خطرناک ہے جو بیرونی جو ہے وہ ہمیں ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں. مجھے تو نیا خطرہ یہاں پہ لگتا ہے، اور یہ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے نا 2008 میں اگر آپ چلے جائیں تو اس وقت 3000 ارب روپے کے قرضے دیے تھے بینکوں نے اور 1000 ارب روپے کا انویسٹمنٹ تھا. آج کیا ہے؟ 12000 ارب روپے کے قرضے ہیں اور 18000 کا انویسٹمنٹ ہے. اب دیکھیے، میں نے دنیا بھر میں یورپ میں کام کیا بڑی بڑی پوزیشنز پر، کہیں میں نے نہیں دیکھا نہ پاکستان میں کہ تجارتی بینک قرضے دینے کے بجائے انویسٹمنٹ کریں. یہ تو ہوتا نہیں ہے. تو یہ تو آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. تو اب ہمیں جب تک ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے، پاکستان کے لیے خطرات خدا نخواستہ بڑھیں گے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ طبقاتی ٹیکس سسٹم ہم کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ دنیا میں ظاہر ہے آپ کے پاس بہت ساری مثالیں ہوں گی کہ دنیا کے کئی ممالک اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہوں گے. پاکستان میں یہ
کس طرح پریکٹس کیا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں وہ ٹیکس زیادہ دے، جو غریب ہوں ان پر ٹیکس کم لگے؟ یہ تینوں جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے منشور میں یہی لکھا ہوا ہے. اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے. پہلے آپ یہ قانون بنا دیں، وفاق بھی اور صوبے بھی، کہ 10 لاکھ روپے رکھ دیں. 10 لاکھ روپے سالانہ سے کم جس کی آمدنی ہے اس سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اور 10 لاکھ سے زیادہ جس کی آمدنی ہے اس سے ٹیکس لیا جائے گا. ایک قانون آپ بنا دیں، معیشت کو دستاویزی کر دیں، تو خود بخود کو 6-7 ہزار ارب روپیہ آپ کو زیادہ مل جائے گا. لیکن کب ملے گا؟ جبکہ جی ایس ٹی 18 سے 7% پر آ جائے گا، پیٹرولیم لیوی 0 ہو جائے گا. یہ واحد طریقہ ہے پاکستان کو بچانے کا، عام آدمی کی حالت بہتر بنانے کا، ورنہ خدا نخواستہ بہت خطرات ہیں. جب آپ قانون سازی نہیں کر رہے تو پھر ٹیکس کوئی کیوں دے گا؟ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو حکومت کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات کی بات ہو رہی ہے، پھر اگر عوام کی ہم بات کریں تو ریسنٹلی ہم نے عید قربان دیکھی ہے جس میں پاکستان میں خاص طور پر اربوں خربوں روپے کے جانور خرید کر قربان کیے جاتے ہیں، لیکن جو ایک فریضہ ہے ٹیکس دینے کا، اسی طرح جس طرح قربانی کا فریضہ ہے، ہم اس ٹیکس دینے کے فریضے میں چوری کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں. تو ایز اے نیشن بھی تو ہم پہلے ایماندار ہونے کی ضرورت ہے نا ہمیں. یہ بات دراصل یہ تھی کہ اب حیثیت نیشن، آپ مانے یا مت مانے، کسی کو برا لگتا ہے یا بھلا، ہم کرپٹ ہو چکے ہیں. ہمارے عوام کی اکثریت جو ہے وہ کرپٹ ہو گئی ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ایک غریب آدمی 10 روپے کی چوری کرتا ہے تو وہ حکومت کو 15 روپے یا 25 روپے ٹیکس دے رہا ہے بجلی اور گیس کے نرخوں میں. تو یہ جو کرپشن غربت کا ہوا ہے، اس سے عام آدمی کا نقصان ہے جو کرپشن کر رہا ہے. فائدہ کس کا ہے؟ جن کے پاس بے بہا دولت ہے. لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. اب دیکھیں، لفٹ مین نے اگر آپ سے، یا چوکیدار نے 10 روپے آپ سے رشوت لے لی کسی بھی وجہ سے، یا چوکیدار نے لے لی، لیکن وہ آدمی جو بیچارہ ٹیکس دے رہا ہے وہ تو 30 روپے زیادہ دے رہا ہے. تو یہ کرپشن سے بھی فائدہ طاقتور لوگوں کا ہی ہے اور حکومت کا ہے. عوام اس میں بھی کچلے جا رہے ہیں. عوام کا کام تو یہ ہے کہ گھر پہ بیوی کو مارتے ہیں، غریب آدمی کی بات، اور باہر جا کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور لاٹھیاں کھاتے ہیں. ان کو کس نے کہا ہے کہ بھئی حکومت سے کہے جب تم اصلاحات نہیں کر رہے تو اب آپ کے جلسے میں کیوں آئیں، ہم کیوں زندہ باد کے نعرے لگائیں؟ جب تک عوام کو یہ عقل نہیں آئے گی، حکومت کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اپنی اصلاح کریں، اور جب تک قانون نہیں بدلا جائے گا لوگ ٹیکس نہیں دیں گے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم بات کریں 1999 یا 2000 کے بعد کی، جس میں ہم نے فوجی حکومت بھی دیکھ لی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی دیکھ لی، نون لیگ کی حکومت، ایون پی ٹی آئی کی حکومت ہم نے دیکھی، اور پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی ہے. ان تمام حکومتوں کے تجربات سے ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کون بہتر معاشی اقدامات لے سکتا ہے اس ملک میں، اور کس طرح بہتری آ سکتی ہے پاکستان کی معیشت میں پریکٹیکلی؟ کیونکہ ہم جب بھی کوئی ٹیکس کی بات کرتا ہے تو پھر دوسری جو اپوزیشن پارٹی ہیں وہ بلا وجہ شور مچانا شروع کر دیتی ہیں. تو سیاست ہم کب چھوڑیں گے معیشت پر، اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پریکٹیکلی کب اقدامات اٹھائیں گے؟ دیکھیے، میں آپ سے بتا دوں، 3 بڑی پارٹیاں آپ لے لیں اور فوجی حکومتیں لے لیں. بے نظیر شہید کے بعد پیپلز پارٹی بھی اتنی کرپٹ ہے جتنے کہ مسلم لیگ نون ہے، اور اس سے زیادہ کرپٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. تو کوئی فرق نہیں ہے، سب طاقتور طبقوں کو خراب دے رہے ہیں. تو اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ عوام اور قومی سلامتی کمیٹی پر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ انتخابات سے پہلے آپ قانون بنا دیں کہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگے گا، معیشت کو دستاویزی بنائیں گے. اور اگر اگلی حکومت یہ نہیں کرتی تو اب 3 مہینے کے اندر نہیں کرتی تو اس کی حکومت کا قانونی جواز ختم ہو جائے گا. اس کے ٹکٹ پہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کی اسمبلی کی رکنیت منسوخ ہو جائے گی، وفاق کی برسوں ہوگی. یہ واحد طریقہ ہے پاکستان کو بچانے کا، وہ قانون سازی جو آپ کریں انتخابات سے پہلے، اور یہ قومی سلامتی کمیٹی فیصلہ کرے، سپریم کورٹ فیصلہ کرے اور یہ قانون بنا دے رہے. اس سے پہلے الیکشن نہیں ہونے چاہیے، ورنہ ایک اور تباہی آئے گی. کیونکہ الیکشن ہوں گے نفرت کی بنیاد پر، ہم ہوتے ہیں الیکشن چاہتے ہیں اصلاحات کی بنیاد پر. وہ اسی وقت ہوں گے جب آپ اصلاحات کو قانونی شکل دے دیں گے. شاہ صاحب آخر میں یہ فرمائیے گا کہ آج کی مختلف اخبارات نے اپنی ہیڈ لائنز لگائی ہوئی ہے آئی ایم ایف کی جو قرض، جو شرط، جو $3 ارب کا قرض ملا ہے، اس پہ خوشخبری کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ خوشخبری ہے کسی سے قرض ملنا؟ یہ خوشخبری اس لحاظ سے ہے کہ آج جو میرے ملک میں بحران تھا وہ ٹل گیا، اور جو ابھی ہم اور آپ بات کر رہے تھے یہ کر رہے تھے کہ ایک مہلت مل گئی ہے کہ اگر اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے اصلاحات کر لیں، قانونی اصلاحات کر لیں، اصلاحات کو قانونی شکل دیں، وہ موقع مل گیا ہے. اگر آپ نے یہ ضائع کر دیا
تو اس کے نتائج اور زیادہ خطرناک ہوں گے، اس سے زیادہ خطرناک ہوں گے جو اس وقت تھے. تو یہ خوشخبری اس لحاظ سے ہے کہ اصلاح کا ٹائم مل گیا، مہلت مل گئی آپ کو بس. اور اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر خدا نہ خواستہ تباہی. شاہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین شاہد صدیقی صاحب اسا संगत मौजूद हुआ. पाण इकोनॉमिक जेके आहिनि माहिर आहिनि ऐं पाकिस्तान जी मईशत ते गहरी नज़र रखंदड़ आहिनि. पाकिस्तान में IMF जो जेको कर्ज़ आहे $3 अरब जो उहो मंज़ूर थियो आहे. पहिरीं किस्त पाकिस्तान खे 1.2 अरब जेको आहे उहो मिली वई आहे. 1.8 अरब जी जेका किस्त आहे उहा जेको रक़म आहे उहा 2 किस्तनि में पाकिस्तान खे अदा कई वेंदी. छा पाण इन कर्ज़ खे ख़ुशख़बरी सम्झूं, छाकाणि त ग़रीब आवाम खे हिन खां पहिरियां बि IMF सां मुआहिदा थिया आहिनि. IMF पाकिस्तान खे कर्ज़ ॾिनो आहे. छा उन्हनि कर्ज़नि मां आवाम जी का बहितरी थी आहे जो हिन मुआहिदे सां या हिन कर्ज़ जी मंज़ूरी सां आवाम खे को रिलीफ मिलंदो, का बहितरी मिलंदी? त सवाल इहो आहे त 2 शयूं आहिनि. हिकु पासे रियासत पे डिफ़ॉल्ट थी, पाकिस्तान जेको आहे एज़ ए रियासत जेका ॻाल्हि कई वञे त उन जे डिफ़ॉल्ट थियण जी ॻाल्हि पई कई वञे, पर छा कॾहिं कंहिं ग़रीब आवाम जे डिफ़ॉल्ट थियण जी ॻाल्हि कई आहे त उन जी मईशत कीअं आहे? छा आवाम जेका आहे उहा डिफ़ॉल्ट न करे चुकी आहे हिन वक़्त ताईं? जेकॾहिं रियासत डिफ़ॉल्ट न कयो आहे ऐं सुठी ॻाल्हि आहे त रियासत पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट न कयो आहे, त छा उन डिफ़ॉल्ट न थियण जा नतीजा आम आवाम ताईं पहुचनि पिया? छा उन जे घर जो जेको चुल्हो आहे उहो ॿरे पियो? छा उन खे 3 वक़्तनि जी मानी टाइम ते मिले पई? छा हुन जी मईशत बहितर आहे या आवाम पाकिस्तान जी रियासत जे डिफ़ॉल्ट थियण खां केतिरो ई अरसो पहिरियां आम ग़रीब आवाम जी जेका मईशत आहे उहा डिफ़ॉल्ट करे चुकी आहे? पाण मुआशी सूरत हाल ते वधीक बि ॻाल्हाईंदासीं. प्रोग्राम में ते वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो. असां सां गॾु नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर भलीकार. पाण पाकिस्तान जी मुआशी सूरत हाल ते ॻाल्हायूं पिया ऐं कोशिशि पिया कयूं त पाकिस्तान जी जेका मुआशी सूरत हाल आहे इन में हल छा आहे, सॉल्यूशन्स छा आहिनि, उन ते बि पाण ॻाल्हाईंदासीं. हिन वक़्तु मूंखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर अयूब महर साहब. पाण मुआशी माहिर आहिनि. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए. फरमाइएगा कि पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा हो गया है, $3 अरब कर्ज जो है वो IMF की तरफ से पाकिस्तान को मिलेगा. फरमाइएगा कि क्या इससे कोई अवाम को रिलीफ मिलेगा? प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद थे उनसे भी मैंने ये सवाल किया. आपसे भी यही सवाल है कि आखिर इन इतनी बड़ी रकूम का आम अवाम और आम गरीब जो शख्स है पाकिस्तान का, उसको फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचता? इसमें 2 मसले हैं. बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आवाम तक कोई रिलीफ पहुंच जाएगा. उसके 2 बहुत मेजर रीजन है. पहली चीज ये कि IMF का जो लोन होता है वो लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए होता है कि आपने जो इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है, यानी हमने बाहर जो लोगों के पैसे हम पे ड्यू हो जाएंगे या ड्यू हो गए हैं वो हमें पे करने हैं. तो ये हमें जो पैसे मिल रहे हैं ये उन बाहर के लोगों के जो हमारे ड्यूज हैं, लायबिलिटीज हैं, उनको पे करने के लिए मिल रहे हैं. इनमें जो हम इम्पोर्ट्स करते हैं चीजें, उनकी LCs खुल जाती हैं, फिर उसके बाद में पेमेंट हमें करनी होती है. वो इम्पोर्ट्स का बिल भी शामिल है जो हमें इम्पोर्ट्स के लिए पेमेंट करनी है, वो नेसेसरी इम्पोर्ट्स है हमारी. दूसरे ये कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जो पेरिस क्लब और लंदन क्लब से जो लोन लिया हुआ था, यानी जो बॉन्ड्स की शक्ल में या मल्टीलैटरल एजेंसी से या बायलैटरल एग्रीमेंट से, उनकी जो इंटरेस्ट पेमेंट होनी है या प्रिंसिपल अमाउंट या उनको रिडीम करना है, उनकी पेमेंट रीपेमेंट्स होनी है, वो ड्यू हो गई है पेमेंट. और दिसंबर तक, इस साल के दिसंबर तक हमें कोई 15 बिलियन के करीब बनता है जो हमें पे करना होगा. तो वो जो हमें पेमेंट्स करनी है इंटरनेशनल, ये पैसे तो उनकी पेमेंट्स के लिए मिले हैं. इनका ताल्लुक ना तो पब्लिक के वेलफेयर से है, ना इनका ताल्लुक कोई डेवलपमेंट से, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा. ये एशियन डेवलपमेंट या वर्ल्ड बैंक का लोन नहीं है, ये तो IMF का है जो बेसिकली कंट्री को के सर्वाइवल के लिए या क्राइसिस से बचाने के लिए या यूं कि कंट्री को डिफॉल्ट से बचाने के लिए होता है कि हम अपनी वो पेमेंट कर दें, बाद में हम IMF के पैसे वापस करेंगे. और दूसरा इसके एक एस्पेक्ट ये है कि ये लोन जो IMF से मिलता है इसके साथ कंडीशन अटैच होती हैं
وہ کنڈیشنلٹیز اڈاپٹ کرنی ہوتی ہیں, اور ان کنڈیشنلٹی کا جو الٹیمیٹلی جو سفرر ہوتا ہے, جس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے, ہسٹری پاکستان کی یہ بتاتی ہے کہ وہ امپیکٹ جو لو انکم گروپ کے لوگ ہیں, یعنی مڈل کلاسرز یا لوئر مڈل کلاسر یا پور کلاس کے لوگ, ان پر وہ امپیکٹ آتا ہے. ہمیشہ سے اسی طرح سے ہوتا ہے, وہ کنڈیشنل اسی طرح سے ان میں سبسڈیز کا وڈرا ہے, ٹیکس کا بڑھانا ہے, مانیٹری پالیسی کی ٹائٹنگ ہے, پبلک اداروں کی ری مینجمنٹ ہے, ری آرگنائزیشن ہے. ان کا افیکٹ جو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ پھر لو انکم گروپ پہ جاتا ہے. اور ایک پریکٹس یہ بھی رہی ہے, آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ زیادہ تر جو ان کنڈیشنلٹیز کو بالکل ایز بانو آن صحیح طرح سے امپلیمنٹ کیا ہے, وہ کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ کے زمانے میں ہوتا ہے. جب بھی کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ شرائط آئی ایم ایف کی جو ایگریمنٹ ہو چکے ہوتے ہیں وہ بڑے آرام سے امپلیمنٹ کر دیتی ہیں. اس لیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے ان کو پبلک کے پاس ووٹ کے لیے نہیں جانا. جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے میں وہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں, وہ ذرا ریلیکٹ کرتی ہیں کہ پھر ہمیں پبلک کے پاس جانا ہوگا, اس سے بے روزگاری یا مہنگائی نہ ہو جائے. تو ابھی آپ دیکھیے 1 مہینے بعد تو پھر صورتحال وہی بن رہی ہے. 1 مہینے بعد آپ کے پاس کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے والی ہے. ان شرائط کے امپلیمنٹ کرنے کا جب وقت ہوگا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی, جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے آئی ایم ایف کی شرائط کی بات کی ہے, تو کیا آئی ایم ایف اپنی شرائط پر یہ چیز واضح تو نہیں کرتا کہ اس ملک کا جو پسا ہوا طبقہ ہے اس پر مزید ٹیکس عائد کیا جائے؟ تو کیا اس طرح کی کوئی شرائط نہیں ہوتی کہ جو امیر طبقہ ہے یا جو اپر کلاس ہے ان پر زیادہ ٹیکس ہو, اور جو پسا ہوا طبقہ, جو غریب طبقہ, جو لوور مڈل کلاس ہے اس پر ٹیکس کم عائد کیا جائے, تاکہ اس کا جو لائف اسٹائل ہے یا اس کی جو معیشت ہے اس کے گھر کی, وہ جو ہے زیادہ خراب نہ ہو, وہ ڈسٹرب نہ ہو؟ آپ نے بہت اچھا کوشچن ریز کیا, بہت ویلڈ کوشچن ہے. اور اسی بالکل اسی ٹاپک پہ آج کے انوائرمنٹ میں دنیا بھر میں یہ کوشچن ریز ہو رہا ہے. بہت سارے بڑے ادارے, آرگنائزیشن اور لوگ اور اینالسٹ یہ کوشچن ریز کرتے ہیں. صرف پاکستان نہیں, دوسرے کنٹریز میں بھی یہی کوشچن ریز ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف جو کنڈیشن دیتا ہے ان کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ پھر لوئر انکم پہ, اور دوسرے بھی اس طرح کے ملٹی لیٹرل ادارے ہیں, ان کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ لو انکم پہ آتا ہے. یہ اس طرف کیوں توجہ نہیں دیتے یہ ادارے؟ اس پہ دیکھیں مسئلہ ہوتا یہ ہے, 2 اس میں چیزیں ہوتی ہیں, 2 اسٹیجز ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ لینڈنگ ایجنسی ہے. جو لینڈنگ ایجنسی ہوتی ہے, اور وہ لینڈنگ بھی کس چیز کی لینڈنگ کر رہی ہے, وہ آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے لینڈنگ نہیں کر رہی. وہ جو لینڈنگ کر رہا ہے آئی ایم ایف, وہ اس لیے کر رہا ہے کہ جو آپ نے آلریڈی ڈیوز پے کرنے تھے وہاں آپ ڈیفالٹ نہ ہو جائیں. یعنی ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے آپ کو لینڈنگ کر رہا ہے. آپ رسک میں تھے, آپ کو رسک سے باہر نکالنا ہے. تو اس طرح کی جو لینڈنگ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ جب دیکھتی ہیں کہ ہم جس کنٹری کو لون دے رہے ہیں وہ تو خود پرابلمیٹک کنٹری ہے نا, وہ دیتے ہی پرابلمیٹک کنٹری کو لون ہے. تو اگر پرابلمیٹک کنٹری ہے تو ایسا تو نہیں کہ وہ لون ہمارے اسی میں ڈیفالٹ کر جائے, وہ ہمیں پے بیک نہ ہو جائیں. تو وہ انشور کرتے ہیں, پھر وہ اپنی شرائط رکھتے ہیں کہ یہ شرائط ہوں گی, یہ چیزیں آپ کو امپلیمنٹ کرنی ہوں گی, ٹیکس کلیکشن بڑھانی ہوگی, سبسڈیز بڑھانی ہوگی. یہ پہلی اسٹیج پہ وہ اپنے ٹارگیٹ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو کرنا ہوگا, اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. دوسری جو اسٹیج ہوتی ہے, وہ دوسری اسٹیج اس دفعہ کیونکہ سختی زیادہ تھی, ہم نے بالکل کوئی بارگین کیے بغیر, کوئی بات چیت کیے بغیر ایڈمٹ کر لی کیونکہ ٹائم نہیں تھا. ورنہ دوسری اسٹیج پہ یہ ہوتا ہے کہ جو آئی ایم ایف بتاتا ہے جیسے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانی ہے, تو وہ کون ٹیکس بڑھانے ہیں یہ آئی ایم ایف بتاتا ہے. کون سے ٹیکس بڑھانے ہیں, کن پہ ٹیکس لگانا ہے, وہ پھر ہم بتاتے ہیں, ہمارے لوگ بتاتے ہیں. اس پہ بارگین ہوتی ہے کہ جو ہمارے لوگ بتا رہے ہیں کیا واقعی وہاں سے ٹیکس کلیکٹ ہو جائے گا. وہ ماضی میں انفارچونیٹلی یہ ایک بڑا مسئلہ آتا رہا ہے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں, یعنی جو زیادہ کما رہا ہے اس سے زیادہ ٹیکس لیا جائے. یہی آئی ایم ایف کہتا ہے, یہی ایک سب لوگوں کی ایک کامن تھاٹ ہوتی ہے کہ آپ جی ایس ٹی نہ بڑھائیں, غریبوں کے اوپر وزن نہ ڈالیں کہ چیزیں کی قیمت بڑھ جائے, آپ ڈائریکٹ ٹیکس بڑھائیں. اس میں مسئلہ صرف یہ ہے پاکستان کے کیس میں کہ ڈائریکٹ ٹیکس کی کلیکشن آلموسٹ امپاسبل ہے. اس میں بڑی مچھلیاں آتی ہیں, اس میں بڑے لوگ آتے ہیں, اس میں خود پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی آتے ہیں. تو وہاں سے جو ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ فیزیبل نہیں ہوتی. گورنمنٹ کے لیے آسان سا طریقہ, بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جی ایس ٹی بڑھا دے, انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا دے. ایک قلم پہ ایک سائن سے وہ ٹیکس بڑھ جاتے ہیں,
جو لوگوں نے چیزیں خریدنی ہیں مارکیٹ میں جا کے انہوں نے تو خریدنی ہی ہے. آئل پرائز بڑھ جائے, چاہے فوڈ آئٹم کی ایڈیبل آئٹم کی پرائز بڑھ جائے, میڈیسن کی پرائز بڑھ جائے, وہ پھر لوگوں کو خریدنی تو ہوتی ہیں, ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں, وہاں سے ٹیکس بڑھ جاتا ہے. وہ گورنمنٹ کے لیے بڑا ایزی بھی ہوتا ہے, آسان طریقہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آئی ایم ایف, میں اپنے سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کا ایک پروگرام, ہم اس پروگرام میں جاتے ہیں اور ہمارے سامنے کچھ شرائط رکھ دی جاتی ہیں جس سے وہ ہم شرائط پوری کرتے ہیں تو ہمیں لون بھی ملتا ہے اور ہم اس کو جو ادائیگی ہم نے کرنی ہوتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائے بغیر یہی شرائط, سخت شرائط ملک میں امپلیمنٹ کی جائیں اور ٹیکس جو ہے وہ بڑھایا جائے اور یہ ساری کلیکشنز جو ہم آئی ایم ایف پروگرام کے دوران کرتے ہیں یہ کریں, تو یہ پاسبل وے ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل سکیں اس طریقے سے؟ یہ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ بالکل ہمیں خود اپنے فائنینشیل ڈسپلن کو انٹیکٹ کرنا چاہیے, مینٹین رکھنا چاہیے. ہم نے 2005 میں پارلیمنٹ نے لیجسلیٹ کیا تھا فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ. اس ایکٹ میں تھا یہ سب چیزیں تھی کہ ٹیکس کلیکشن کیسی ہوگی, کن چیزوں پہ خرچہ کرنا ہے, کہاں خرچہ نہیں کرنا, ڈیٹ کتنا لینا ہے, نئے نوٹ کتنے چھاپ سکتے ہیں. یہ سب چیزیں یہ فائنینشیل ڈسپلن کے لیے لا موجود تھا, لیکن انفارچونیٹلی اس لا پہ پراپرلی وہ امپلیمنٹ کبھی بھی نہیں ہوا. کہ اس دوران ایک گورنمنٹ نہیں آئی, مختلف پارٹیز کی گورنمنٹس آتی رہیں, فوجی حکومتیں بھی آئیں, ڈیموکریٹک گورنمنٹ بھی آئی اس دوران 2, لیکن کسی بھی جگہ پھر یہ امپلیمنٹ یہ پراپر یہ لا نہیں ہو سکا. یہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی تھی. آئی ایم ایف سے کیونکہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ جب آئی ایم ایف نے یہ کنڈیشن میں رکھ دیا اور ہمارے فائنانس منسٹر اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے سیگنیٹری ہو گئے تو ہمیں امپلیمنٹ پھر کرنا پڑتا ہے, پھر ہم مجبوری میں کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ ہمارے اپنی پالیسیز اس طرح کی بنائی جائیں. ہمارے یہاں لیجسلیشن موجود ہے, لا موجود ہے, اور کمال تو یہ ہے کہ وہ اس طرح کے لا جب وائولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس طرح کے لا کی وائولیشن پر کبھی سو موٹو ایکشن لیا گیا ہو. وہ سب دیکھتے رہتے ہیں اور وہ وائولیشن ہوتی رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے پڑوسی ملک جو ہے, ایک پڑوسی ملک ہے ہمارا, اس نے بھی ایک مرتبہ وہ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تھے اور ان کے بعد وہ کبھی نہیں گئے. کیا پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام سے نکلنا ناممکن ہے؟ کیا ہم ہندوستان کی طرح اقدامات نہیں لے سکتے, یا ہمارے اندر وہ کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام سے نکل سکیں؟ آخر ایسا کیا ہے ہمارے پاس, ایسی کون سی کمزوریاں ہیں جو ہندوستان اگر آئی ایم ایف پروگرام سے نکل سکتا ہے اور ہم نہیں نکل سکتے؟ دیکھیے, جو 91 میں جو پالیسیز انڈیا نے اڈاپٹ کی تھی ان کے جو اثرات تھے وہ ظاہر ہے 3-4 سال میں نہیں آئے, لیکن پھر جب 97-98 میں جب اثرات آنے شروع ہو گئے اور لوگوں کو پتہ لگا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی 5 بڑی معاشی طاقتوں میں آ جائے گا اور پھر بڑی 2 معاشی طاقتوں میں پہنچ جائے گا آخر کار. تو وہ 91 کی جو پالیسیز تھی ان پالیسیز میں 2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ تھے. وہ انفارچونیٹلی بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ ہمارے جو پالیسی میکر ہیں شاید اس سے اوائڈ کر رہے ہیں. ان 2 پالیسیز کے جو مین پوائنٹ تھے, ایک تو یہ کہ 91 کی پالیسی میں جو گورنمنٹ ہے یا لیجسلیٹر ہے یا پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا رول بہت ہی کم ہو گیا تھا, بہت کم ہو گیا تھا. وہ اکنامی کو خراب کر ہی نہیں سکتے تھے. وہ اپنے بینیفٹ کے لیے کوئی سرکولر ایشو کرتے ہیں, کوئی نیا ایس آر او نکال دیں, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تھا. یہ بہت بڑا ایک بولڈ اسٹیپ لیا گیا تھا. وہاں جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کے جو چیمبرز ہیں, ان کے جو ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں اور بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, ان کو فریڈم دیا گیا تھا. پہلی بات اس میں یہ کی گئی تھی. پالیسی میکنگ یعنی انہوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ جب مودی آئے اس کے بعد ان پالیسیز کا تسلسل رہا, انہوں نے جو سینٹرل پلاننگ تھی ان کی پلاننگ کمیشن اس کو ڈیزالو کر دیا اور وہ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی جو باڈیز تھی ان کے پاس پلاننگ انڈین اکانومی کی چلی گئی تھی. یہ ایک وہ اکنامک پاور شفٹ کی تھی. دوسرا یہ کہ انہوں نے جو اٹریکٹ کیا تھا ایف ڈی آئی کو, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو, وہ انہوں نے اٹریکٹ کیا. اور اٹریکٹ کرنے میں یہ ایک بڑا سمجھنے کا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ 91 سے 95 تک دیکھیں تو انڈیا میں جو ایف ڈی آئی آئی تھی, حیران کن بات ہے, وہ 2 ملکوں سے آ رہی تھی, ایک ماریشیس اور ایک سنگاپور. یہ کوئی 2 بڑے نام نہیں ہے, یہ یو کے, یورپ یا جرمنی یا امریکہ نہیں ہے. ماریشیس اور سنگاپور سے آ رہی تھی. اس انویسٹمنٹ نے انڈیا کی تقریر بدل دی. وہ کیوں آ رہی تھی, کون لوگ تھے جو لا رہے تھے؟ وہ بیسیکلی ایکسپیٹریٹ انڈینز تھے
جو سنگاپور اور ماریشس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ تھے, ان کو کانفیڈنس کریٹ کیا گیا تھا, یقین دلایا گیا تھا. تو انڈیا کے اپنے لوگ باہر سے پیسہ انڈیا میں لائے تھے, انہوں نے کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کیا, ان کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہی, کسی دوسری کنٹری کی کنڈیشن ماننے کی ضرورت نہیں رہی, ان کو مراحت دی گئی, اپنے انویسٹرز کو آزادی دی گئی. سب سے بڑی ہے ان کرپشن نہیں ان کو روکا گیا, ان کو آزادی سے کام کرنے کا موقع دیا گیا, اس میں کوئی انوالومنٹ انٹرفیئر نہیں کیا گورنمنٹ نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین ڈاکٹر ایوب مہر صاحب اساں گڈ موجود ہوا, پاکستان جی معاشی صورتحال کے حوالے سے ڈسکس پہ کयोسی. آئی ایم ایف جو قرض منظور تھی ہے, پر ڈاکٹر ایوب مہر جو چون ہو تو آئی ایم ایف جا قرض ہوں پاکستان کے لون کی واپسی یا بھی بین ملکن میں قرض ورتل ہوں ان کے ڈیڑھ کے لیے ہوں تو جی پاکستان یا کو بھی ملک ڈیفالٹ نہ کرے ان پیمنٹ کے ادا کرنے کے دوران. ان مطلب یہ ہے تو آئی ایم ایف جو پیسہ دیندو ہے ان سے غریب عوام کے کدیں بھی کو فائدو نہ پہنچندو. اج جو پروگرام تھو ہے جن میں $1.2 ارب کی قسط پاکستان کے ملی ہے, ان سے غریب عوام کی معیشت تے کو بھی اثر نہ پوندو. جیکڈیں پاکستان کی ریاست ڈیفالٹ تھن کا بچی وی ہے, ایک سٹھی گال ہے, پر غریب عوام کی جکا معیشت ہے وہا ڈیفالٹ تھی چکی ہے, ان کی بہتری کے لائے کے بھی قدم نہ پیا کھیا ون. اج پروگرام میں ایترو ہی. پنجے میزبان اشفاق احمد کے ڈیندا اجازت. اللہ حافظ.